अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टेक्नोलॉजिकल इंजीनियर चैनल। और उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने IBCC का जो चालान है वो कैसे डाउनलोड करना है, और उसमें अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है उसको हम कैसे करेक्शन कर सकते हैं। और जिस तरह पिछली वीडियो में हमने IBCC का मुताल्लिक़ कुछ शॉर्ट सा ट्यूटोरियल देखा था, इसमें हम चालान के हवाले से देखेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से जो है ना अपना चालान वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपना ट्यूटोरियल की तरफ और देखते हैं कि आज हमने क्या सीखना है। जी तो दोस्तों, ये हमारी लैपटॉप स्क्रीन आ चुकी है और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमने हर बार की तरह इस दफ़ा भी क्रोम को ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ आपने क्रोम ओपन करनी है और इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आपने जाना है IBCC की वेबसाइट पर। जैसे ही IBCC की वेबसाइट आप ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस, जी तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे वेबसाइट को, तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा और इसको आपने हर बार की तरह क्लोज़ कर लेना है। मैं ज़रा एक्सटेंशंस ऑन कर लेता हूँ क्योंकि इस वेबसाइट पे भी काफ़ी सारे ऐड्स आपको मिलेंगे, तो ऐड के लिए बेहतर है आप एक्सटेंशन जो है ना वो ऑन कर लें। तो मैंने एक्सटेंशन ऐड वाली ऑन कर ली। एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। और मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन जो है ना वेबसाइट प्रॉपर चल जाती है तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। अब ये हमारे पास पूरी वेबसाइट खुल चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया था कि आपने यहाँ से कुछ भी अटेस्टेशन करवानी है या कोई भी काम है तो आपने उसको किस तरह से करना है। आज हम चलते हैं अपने चालान की तरफ। तो चालान के लिए आपने कुछ भी नहीं करना इस वेबसाइट पे, बस थोड़ा सा आपने नीचे आ जाना है और जैसे आपने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई किया था इधर ही आपको ये देखें एक ऑनलाइन चालान की ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कुछ डिटेल नीचे मिलेंगी। फ़ी डिटेल फॉर एप्लीकेशन या स्टूडेंट्स आउटसाइड पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के बाहर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है फ़ीस है वो डुप्लिकेट, ये नीचे कुछ टिप्स दी हुई हैं। और उनके लिए फ़ीस जो है वो नॉर्मल है, वो आपको जब चालान जनरेट होगा उसमें आपको डायरेक्टली शो हो जाएगी। तो हम चलते हैं यहाँ पे, आप देखिए सेलेक्ट चालान टाइप। जैसे इसके टाइप को हम सेलेक्ट करते हैं हमारे पास 4 किस्म की चीज़ें आती हैं। अटेस्टेशन है, इक्विवेलेंस है, वेरिफिकेशन ऑफ IBCC इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है, और चौथी है मिसलेनियस। अब ये 3 जो ऑप्शन है ये तो आपको पता होगा कि ये इनका क्या पर्पज़ है। हमने अटेस्टेशन का चालान डाउनलोड करना है, इक्विवेलेंस का है या वेरिफिकेशन का है। तो यहाँ से क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर रहे हैं जिस तरह पिछली वीडियो में उसी को लेके चल रहा हूँ, तो इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे अटेस्टेशन सबमिट कराएंगे और हमारे पास इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे हमने अपना नाम लिखना है, कैंडिडेट ने कुछ भी इधर अपना नाम टाइप करना है, इधर फादर नेम आ जाएगा और यहाँ पर आपका CNIC आ जाएगा विदाउट डैशेज़ इसमें खुद ब खुद ही आ जाएंगी। और उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे ये सिलेक्शन करनी है एक एक चीज़ की। ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ ताकि किसी को अगर पिछले वीडियो में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, किसी को साउंड का मसला या कुछ भी, तो वो इसमें मज़ीद क्लियर हो जाए। तो यहाँ से आपने जितनी भी आपकी चीज़ें हैं जिस तरह SSC की है सिलेक्ट करना है कि कौन सा टाइप है, ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, ठीक है। तो ओरिजिनल सेलेक्ट करते हैं, एक है या 2 हैं। ओनली कॉपीज़ करनी है तो फिर आप इधर टिक कर सकते हैं, लेकिन ओनली कॉपीज़ का इधर ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपके पास ओरिजिनल है। अगर आपने यहाँ पे री अटेस्टेशन नहीं बल्कि ये फ़ोटो कापी जब आप अटेस्टेशन कराएंगे ना तो उसमें आपको ये ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा कि ओनली कॉपीज़, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि जो है ना ओरिजिनल कर रहा हूँ तो ओरिजिनल के लिए मुझे ऑप्शन शो नहीं होगा। खैर इसको छोड़ के आप आगे आएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ओरिजिनल्स आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरा 1 है, मैंने 1 सेलेक्ट कर दिया। इससे आगे एडिशनल अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट, अगर आपको फ़ोटो कापी भी अटेस्ट करवानी है
اس کے لیے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ آپ کو کتنی فوٹو کاپیز ریکوائرڈ ہیں اٹیسٹیشن کے لیے. مثال کے طور پہ اگر 2 ہیں، ادھر 2 لکھ دی، یہ آپ کا ہو گیا، اور اس کی ٹوٹل فیس آپ کو یہاں پر مل جائے گی. ایک چیز کی آگے اسی طرح آگے آپ نے HSSC کا کرنا ہے، ہائر ایجوکیشن جو ہائر سیکنڈری سرٹیفکیٹ جو ہے. اسی طرح ڈپلومہ ہے آپ کا تو وہ ہے، اور یا ڈگری ہے وہ بھی ڈپلومے کی زمرے میں ادھر آئے گی. اور اس کے بعد اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ ہے، یا آپ کا شہادت الثانویات العامہ اور شہادت الثانویات الخاصہ، یہ دونوں ہیں. اگر آپ کا عامہ اور خاصہ ان میں سے بھی آپ یہاں پہ سلیکشن کر کے اسی طرح سے آپ کر سکتے ہیں. ٹوٹل آپ کو فیس ادھر یہاں پہ شو ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک اور چیز ہے ادرس. ادر اگر آپ نے سلیکٹ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادر میں آپ نے یہاں پہ نیم لکھنا ہے. اگر آپ کی ڈگری کے علاوہ کوئی اور ایسا سرٹیفکیٹ ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی پاسپورٹ ہے یا کوئی ایکسپیرینس لیٹر ہے یا کوئی الگ سے کوئی اور سرٹیفکیٹ ہے، وہ آپ نے ادھر مینشن کر دینا ہے. فار ایگزامپل ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ کا آ گیا، یہ آپ نے مینشن کر دیا. یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا اوریجنل ہے، ڈپلیکیٹ ہے یا کون سا اوریجنل کر دیا. اور ایک ہے تو 800 آ گیا. ٹھیک ہے، اوریجنل ڈاکومنٹس کوئی بھی ہو جائے آپ کا IBCC نے 800 روپے اس کی فیس لینی ہے. اور جو فوٹو کاپی ہے وہ آپ کی آئے گی 400 آئی تھنک وہ. تو فوٹو کاپی جو ہے نا، نہیں فوٹو کاپی کے یہاں پہ کوئی چارجز نہیں ہے، بلکہ فوٹو کاپی 400 میں ہے. فوٹو کاپی ایک جو آپ کی وہ 400 میں، اور اوریجنل جو آپ کا وہ آپ کا 800 روپے میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے اس سے نیچے ایک چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک آپشن ہوتی ہے سیلڈ انویلپ، دس ول کاسٹ یو 200. یہ ہر صورت میں آپ نے ٹک کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا سیلڈ انویلپ ہے وہ آپ نے جو IBCC نے آپ کو ریٹرن کرنے ہیں ڈاکومنٹس، اگر آپ TCS کے تھرو کروا رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ کوانٹٹی ایک مینشن کرنی ہے اور چلان جنریٹ کر لینا. اگر آپ بائی ہینڈ اس کو جمع کرا رہے ہیں، آپ نے آپ نے اگر TCS یا کوریئر یا اس طرح کی کوئی بھی سروس یوز نہیں کی ہے تو پھر آپ نے یہ ٹک نہیں کرنا ہے، اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے. اور آپ کے پاس یہاں پہ جو بھی فیس آئے گی اس کو آپ نے جنریٹ چالان کر دینا ہے. اب یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ TCS ریٹرن فیس ہوتی ہے بیسیکلی، کہ جب آپ نے TCS کا وہاں سے ڈاکومنٹس اپنے واپسی ریٹرن کرنے ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک چالان ساتھ لگانا پڑتا ہے. وہ چالان یہ ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا کہ ایک ہی سیل انویلپ میں مجھے سارے ڈاکومنٹس پیک کر کے واپس بھیج دیں، تو وہ 200 روپے فیس آ جائے گی. اب اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ تو آ گیا جنرل چالان. اب ہمارے پاس فار ایگزامپل ایسا ہو جاتا ہے، میں نے یہاں پہ اس طرح کر لیا ہے کہ یہ 2 میں نے سلیکشن کر دی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک ہو گئی، اور اوریجنل ڈاکومنٹ یہ میرے پاس چالان آ گیا. اس کی فوٹو کاپی ہم ایک کر لیتے ہیں اور اس کی، تو یہ ہمارے پاس چالان آ گیا ٹوٹل. ٹھیک ہے. اب ایک غلطی میرے سے یہ ہو گئی ہے کہ میں نے اس کو جنریٹ کر لیا اور میں نے چالان ڈاؤن لوڈ بھی کر لیا. ٹھیک ہے. اور میرے پاس جو ہے نا یہ چالان میں نے جنریٹ کر لیا فار ایگزامپل. اب یہ میرے پاس چالان آ گیا ہے، لیکن میرے پاس مسٹیک یہ ہو گئی ہے کہ میں نے میٹرک FSC کی سند لکھ دی ہے، تو میں نے جو ڈگری ہے اس کو مینشن ہی نہیں کیا. میرے سے جلدی میں مسٹیک ہو گئی، وہ میں ٹک نہیں کر سکا ہوں. یا پھر میں نے TCS کے تھرو کوریئر کے تھرو واپس منگوانے تھے ڈاکومنٹس، اور وہ ڈاکومنٹس میرے جو ہے نا یہاں پہ فیس ہی نہیں میں نے جمع کرائی. تو وہ اب کس طرح سے جمع کراؤں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نیا چالان جنریٹ نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ اگر آپ پڑھیں اس کو تو یہ انہوں نے کہاں پر لکھا ہے، پلیز ریسیو چیئرمین آف کیش مینجمنٹ انٹروڈکشن ٹو بینک. ادھر ان کا ایک مینشنڈ ہوتا ہے کہ آپ کو چالان جو ہے وہ ریٹرن نہیں ہوگا، یعنی آپ کا جو پیڈ چالان ہے وہ کسی بھی صورت میں آپ کو اماؤنٹ واپس نہیں ملے گی. اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو لکھا ہوا نان ریفنڈیبل.
آپ کی کوئی بھی مسٹیک ہے، یہ فیس جب آپ کی ایک بار یہاں پہ بینک کی سٹیمپ لگ جائے، بینک کی سٹیمپ لگنے کے بعد آپ کو یہ فیس ریٹرن نہیں ہوگی۔ اب اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی یہ فیس ضائع بھی نہ جائے اور آپ کا کوئی جو مسنگ سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ایڈ ہو جائے۔ اس کے لیے واپس آنا ہے ویب سائٹ پر، آن لائن چالان کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے جا کے چالان ٹائپ میں لاسٹ آپشن مسلینیس چالان یہ کلک کر کے سبمٹ کر دینا ہے، اور اس میں آپ نے یہاں پر نیم آف اپلیکینٹ یا انسٹیٹیوٹ یا یہاں پہ آپ نے ادارے کا اپنا جو بھی ہے، مثلاً آپ کی ٹی سی ایس ریٹرن ہے یا جو بھی ہے جس چیز کے لیے آپ کر رہے ہو وہ آپ نے ادھر لکھ دینا۔ فار ایگزامپل میں ٹی سی ایس ریٹرن فیس لکھ رہا ہوں تو ٹی سی ایس ادارے کا نام آ جائے گا، آئی ڈی کارڈ نمبر کوئی بھی آ جائے گا، اور مطلب میں نے اپنا لکھنا ہے۔ یہاں پہ میں کچھ ویسے لکھ رہا ہوں کیونکہ اپنا شو نہیں کر سکتا، اور یہاں پہ آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے جو آپ کی چالان پر مس ہو گئی ہے۔ فار ایگزامپل 300 روپے ریٹرن چالان فیس ہے تو وہ 300 میں نے لکھ دی۔ نیچے پرپز آف فیس ٹی سی ایس ریٹرن فی یہ لکھ دیا، اور اس کو میں نے جنریٹ چالان کر دینا ہے۔ اب میرے پاس 2 چالان آ گئے، ایک یہ 300 کا چالان، ایک میرے پاس یہ جو ڈگری کا تھا، یہ 2 چالان ہو گئے ہیں۔ اب میں نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ میں نے ٹی سی ایس کی فیس اگر نہیں جمع کرائی تھی وہ فیس ادھر آ گئی، اور یہ 2 فیسز جو ہے نا، یہ 2 چالان کٹھے میں نے جمع کرانے ہیں، اور جمع کرانے کے بعد یہ دونوں چالان آپس میں سٹیپلر کر کے اور اس کو آئی بی سی سی آفس میں جمع کرا دینا ہے۔ اس طرح سے آپ کے پاس جو آپ کی مسنگ ہے وہ آپ کی یہاں پہ ساتھ اٹیچ ہو جائے گی۔ اب فار ایگزامپل وہ ڈگری جو میں کہہ رہا تھا، ڈگری کی فیس رہ گئی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بھی آپ نے سیم ایسے جیسے ٹی سی ایس کا فارم ہے آن لائن میں جا کے یہاں سے مسلینیس پہ جانا ہے، اور سبمٹ پہ کر کے یہاں پہ آپ نے ڈیٹیل ساری لکھنی ہے، اور یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے جی کہ ڈگری فی بس، اور یہاں آپ نے اماؤنٹ لکھ دینی ہے۔ فار ایگزامپل 800 ہے، اور ادھر سی این آئی سی جو بھی آپ کا یہاں پہ جو بھی آپ کا سی این آئی سی آ گیا، ادھر آپ کی 300 فی آ گئی، اور یہاں پہ آپ نے ادارے کا فار ایگزامپل کوئی یونیورسٹی کا نام لکھ دیتے ہیں کچھ بھی، اور جنریٹ کر دینا ہے۔ اور یہ چالان بھی آپ نے اسی طرح سے نیشنل بینک میں جمع کرانے کے بعد ان چالان کے ساتھ سٹیپل کر کے اور اس کو ساتھ ہی آئی بی سی سی آفس میں جمع کرا دینا ہے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ اس طرح سے آپ کی اگر کوئی چالان میں مسٹیک ہے تو وہ کلیئر ہو جائے گی، اور آپ کی جو فیس ہے وہ مثلاً جو آپ نے ایک بار جمع کرا دیا وہ ضائع نہیں ہوگی۔ ری فنڈ تو نہیں ہو سکتے، لیکن اگر اس میں کوئی چیز مسنگ ہو گئی ہے تو پھر آپ کو وہ چالان یوز ہو جائے گا، وہ چالان آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، اور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جو بھی نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو باقی بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ کہ ہمارے پاس آئی بی سی سی کے علاوہ جو آگے جو ساشا اور جو دوسری ہیں مختلف جو ہیں اٹیسٹیشن کے جو دبئی ایمبیسی وغیرہ ہیں ان کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو فارن ہے فارن ایمبیسی کا کیا پروسیجر ہے وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ گھر بیٹھے ساری پروسیسنگ کر سکتے ہیں، آپ کو ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے سارے ڈاکومنٹس اٹیسٹیشن ہونے کے بعد واپسی آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آئی بی سی سی کے بعد آپ نے ایچ ای سی کی ڈگری ویریفیکیشن کرانی ہوتی ہے، وہ بھی آپ گھر بیٹھے ٹی سی ایس کے تھرو کوریئر کے تھرو کرا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایچ ای سی کی ڈگری کے متعلق بتاؤں گا پوری ڈیٹیل سے کہ آپ نے کس طرح گھر سے اس کو اپلائی کرنا ہے، کیسے پروسیجر ہوگا، اور کس طرح سے آپ کو ڈیٹیل ساری یعنی وہ ڈاکومنٹس ریٹرن آپ کے اوریجنل ایڈریس پہ ملیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا ہوسٹ شاہد اکرم۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔